अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान। नाज़रीन, खुतबा हज्जतुल विदा, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया। आपने फरमाया, ओ लोगो सुनो, हो सकता है कि अगली दफ़ा आपके दरमियान में इस हज के मौका पर मौजूद हों या ना हो। सुनो मेरी बात, किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। फ़ौक़ियत किस चीज़ पे हासिल है? तक़वा की बुनियाद पर। नाज़रीन, जिस नबी की खातिर अल्लाह ने दुनिया बनाई, वो नबी अपने लोगों को कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगली दफ़ा इस हज के खुतबा में मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ या ना हूँ। नाज़रीन, जिसकी खातिर कायनात बनी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमने इसलिए डिस्कस किया इस मौजू को क्योंकि आज का हमारा उन्वान है हज। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हर रोज़ एक नए मौजू के लिए मोटिवेट करती रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज के स्पीकर हैं हमारे अल्लामा हामिद फ़याज़। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लामा साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि हज क्या है, हज का फ़लसफ़ा क्या है, और लोग अपनी सारी ज़िंदगी हज करने की ख्वाहिश करते हैं, इसके लिए वो अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, इतनी मालो ज़र लगा देते हैं। ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से ये मामला चलते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हज को अमूमन जो है वो इस्लाम का, दीन इस्लाम का 5वां रुकन जो है वो शुमार किया जाता है। हज एक बड़ी खूबसूरत जो है वो फ़लसफ़ा रखता है। बुनियादी तौर पर इसका माना होता है ज़ियारत करना। तो हम इसकी तारीफ़ इस तरह करेंगे कि मख़सूस अयाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसका हुक्म बजा लाने के लिए मख़सूस अयाम में मख़सूस औका जो है वो मकामात की ज़ियारत करना, ये हज कहलाता है। अब हज जो है, आप देखें कि जब इंसान सारी ज़िंदगी बाकी अरकान जो हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये इनका जो है वो फर्माबरदार बनता है, पैरवी करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, जब सारी ज़िंदगी वो गुजार देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो फिर हुक्म फरमाती है कि तुमने सारी ज़िंदगी मेरी ताबेदारी की, मैंने जो अहकामात दिए तुमने बजा लाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा वो मेरी खातिर सफ़र करो, और वो सफ़र भी दीवानगी की तरह करो, दीवानों की तरह करो। आप ज़रा देखें कि हज एक ऐसी लतीफ़ इबादत है कि इंसान दीवानावार अपना घर बार छोड़कर एक तवील सफ़र तय करता है, अपने जो है ज़िंदगी की जो है वो जमा पूंजी जमा करके वो सारी लगा कर हज करने जाता है। तो तब एक दीवानावार जो है वो बनकर जाता है। आप उसका अगर ड्रेस देख लें तो इंसान यहाँ पर कितना जो है वो बन सवर के रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर मेरी राह में सफ़र करना है तो तुमने दीवाना वार बन के आना है। एहराम बांध लेता है, एक धोती और एक चादर होती है। तो ये जो फिर हज का फ़लसफ़ा है ना, ये समझ भी जो है उन आशिक लोगों को आता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से टूट कर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इश्क की हद तक जो है मोहब्बत करते हैं। ये फ़लसफ़ा हज उनको समझ आ सकता है। आप अगर देखें कि जो इनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए वो इश्क नहीं है, वो तो यही कहेंगे ना कि यार ये कैसी इबादत है कि वहाँ पर जाकर दौड़ें लगानी हैं, चक्कर लगाने हैं, गिलाफ़े काबा को जाकर जो है वो चूमना है और रोना है, और फिर जो वो इतना उनका आला ड्रेस होता है, 3 पीस लोग पहन कर जाते हैं, जुब्बे कुब्बे पहन कर जाते हैं। तो ये कैसा जो है एक ऐसी इबादत है कि वहाँ पर जाकर धोती पहननी है, एहराम बांधना है। तो उनके लिए तो ये चीज़ समझ आने वाली नहीं है। हज का जो फ़लसफ़ा है ना, ये सिर्फ उन दीवानों को समझ आ सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से टूट कर प्यार करने वाले हैं। आप अगर देखें ना कि जो मजनू था, वो लैला के जो दरो दीवार थे उनके बाहर वो चक्कर लगाता था और उसकी दीवारों को चूमता था।
تو لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے, طنز کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ پھر کہتا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں, دیوانہ نہیں ہوں, اتنی سمجھ میرے اندر بھی ہے کہ میں دیواروں کو چوم رہا ہوں, لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ لیلا کے در کی در و دیوار ہیں, اس کی دیواریں ہیں, اس کے گھر کی دیواریں ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ لیلا رہتی ہے. میں مجبور ہوں, میرا عشق یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کے گھر کے باہر چکر بھی لگا رہا ہوں اور اس کے در و دیوار کو بھی چوم رہا ہوں. ہم اگر دیکھیں بیت اللہ شریف کو, تو وہ تو ایک اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہے نا, جس طرح وہ دیواریں تھیں, اگر اس کی نسبت ہم خدا کی طرف نہ کریں تو وہ پھر ایک کمرہ ہی ہے نا, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات خود خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود نہیں ہے, وہ ایک در و دیوار ہیں, لیکن کیونکہ اس کی نسبت کعبۃ اللہ سے ہے, اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ میرا گھر ہے, تو پھر انسان جو ہے یہی ایک سند ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. پھر انسان اسی طرح اپنے رب سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر اس کے گھر کے جو ہے وہ ملتزم کو دروازے کو سے لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے, پھر اس کے جو ہے غلاف ہوتا ہے اس کو بھی چوم کر رو رہا ہوتا ہے, پھر حجر اسود کو چوم کر رو رہا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عرفات کے اندر ایک ہجوم ہوتا ہے حاجیوں کا. پھر مزدلفہ کی آپ دیکھیں پتھریلی زمین ہوتی ہے, اس کے اوپر ساری رات جو ہے وہ حاجی سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عشق کا سامان ہوتا ہے, ایک داستان ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وہ سونے کا مزہ نہیں ہے جو حاجیوں کو مزدلفہ کی رات پتھریلی زمین کے اوپر سونے کا ہوتا ہے. تو حج جو ہے نا بیسیکلی یقین جانیے یہ ایک عشق کی داستان ہے. اچھا علامہ صاحب, آپ بار بار ایک لفظ یوز کر رہے ہیں عشق, جی آپ عشق کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں, عشق ہے کیا؟ جی ناظرین, ہمارے علامہ صاحب ایک لفظ بار بار استعمال کر رہے تھے کہ عشق اللہ سے ہونا چاہیے, عشق اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے. عشق ہے کیا؟ اگر ہم عشق کے اوپر جائیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ عشق وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بھی بھول جائے, اتنی دیوانہ وار کسی سے محبت کرے کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں, کوئی بھی ہے اللہ والا. عشق یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں اس کے ہر قول فعل کو اپنائے, اس کی ہر کہی بات کو مانے. اگر اس نے کہہ دیا رات کو دن ہے تو آپ کہیں دن ہے, اگر اس نے دن کو کہہ دیا رات ہے تو آپ کہیں رات ہے. یہ عشق ہے. عشق کی آنکھیں اپنی نہیں ہوتی, عشق میں آنکھیں جو ہے نا, جو میرا ماننا ہے وہ آنکھیں محبوب کی ہوتی ہیں. تو جی علامہ صاحب, میرا تو عشق کے متعلق یہی ہے, شاید آپ کے اس کے متعلق اور دلائل ہوں, ہمارے ناظرین کے اور دلائل ہوں. میرا کہنا صرف ایک سمپل سی بات ہوتی ہے, عشق وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتا محبوب ہے اور جو محب ہوتا ہے وہ صرف اس محبوب کے دیکھنے پہ ہی چلتا ہے. میرا ماننا یہ ہے عشق. اچھا, حج کے موضوع پہ ہیں تو گفتگو طویل ہوتی جائے تو ہم طویل کرتے جاتے ہیں اس کو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حج ادا کرنا کس طریقے سے چاہیے, حج ادا کرنے کے جو مختصر طریقے ہیں اور جو اسلام کے روح سے ہیں وہ سارے ایکسپلین کیجیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اصل میں جو حاجیوں کو زیادہ مسائل آتے ہیں نا, وہ جس طرح سے جیسے ہی حج کا نام آتا ہے, جیسے جیسے حج قریب آتا ہے, وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جو کبھی پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو نہ جانے کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا کہ امت مسلمہ کا سب سے جو بڑا جو اجتماع ہوتا ہے نا وہ حج کے اوپر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں لوگ. اور دوسرا احرام کی وجہ سے بھی, کیونکہ اس میں پابندیاں کرنی پڑتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ حج جو ہے نا وہ 5 دن کا ہوتا ہے, 8 ذی الحجہ, 9, 10, 11 اور 12. تو حج بیسیکلی 5 دن کا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ 2.5 دن آپ نے احرام میں رہنا ہوتا ہے اور 2.5 دن آپ نے احرام کے علاوہ رہنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس کا مختصر طریقہ اس طرح ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے آ جانا ہے مینا کے اندر. آپ نے ظہر سے پہلے آپ نے مینا کے اندر آ جانا ہے. تو آپ نے پھر جو ہے 5 نمازیں مینا کے مقام پر آپ نے ادا کرنی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن کی 9 تاریخ کی آپ نے فجر وہاں پر ادا کرنی ہے. یہ سنت ہے 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنا. تو اگلا دن جو ہے 9 ذی الحجہ کا, یہ یوں سمجھیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج, کہ رکن اعظم ہوتا ہے یوم عرفہ والا دن حج کا. اگر یہ رکن اعظم آپ نکال دیں تو حج پیچھے بچتا ہی نہیں ہے. یوں سمجھیں کہ سب سے جو اہم دن ہے نا حج کا وہ یہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ظہر سے پہلے جو ہے پہلے تک آپ نے یوم عرفہ کے اندر جو ہے وہ عرفات کے مقام پہ آپ نے آنا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اگر
وہاں پر جو ہے وہ ایک لمحہ کوئی وہاں پر آ گیا حاجی اور اس نے نیت حج کی کر لی, احرام پہنا ہوا ہے, تو وہ بندہ حاجی ہو جائے گا. پھر آپ نے جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے آپ نے مزدلفہ چلے جانا ہے, وہاں پر آپ نے ساری رات گزارنی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا, یہ حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اتنی بابرکت رات ہوتی ہے, دعاؤں کی قبولیت والی رات ہوتی ہے. دیکھیں بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا مزدلفہ کی رات ہے, یہ حاجی کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اس پتھریلی زمین پر وہ حاجی سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جو سکون ہے نا وہاں پر پتھریلی زمین پہ اللہ کی رضا کی خاطر سونے میں, وہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ پہ سونے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. تو وہ ایک جو ہے وہ پرسکون سا سما ہوتا ہے. پھر آپ جب مزدلفہ کی رات آپ وہاں پر گزار لیں گے, پھر آ جاتا ہے حج کا 10 ذی الحجہ کا دن. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے رمی کرنی ہے, یعنی آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. پھر اس کے بعد آ جائے گا آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ حلق کروانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے بال اتروانے ہیں اور پھر آپ نے پھر احرام اتار دینا ہے. تو اس میں آپ ترتیب جو ہے وہ یاد رکھیے گا, جو 10 ذی الحجہ کی ہے, کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ رمی کرنی ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. پھر اس کے بعد آ جانا ہے آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے حلق کروا لینا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے احرام اتار دینا ہے. تو 11 اور 12 کو آپ نے جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے آنا ہے. تو آخر میں آپ کا جو ہے ایک واجب رہ جائے گا کہ آپ نے الوداعی آپ نے طواف کرنا ہے, طواف رخصت آپ نے کرنا ہے. وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے ملک کے لیے واپسی روانہ ہونا ہے. تو یہ تھا. اس میں قربانی کا جو ذکر ہے وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ اصل میں آج کل دیکھیں نا کہ پاکستان میں ہم جس طرح ہمارے حاجی لوگ جاتے ہیں, تو وہ اسی ٹائم ہی جو ہے وہ آپ کے پیسے ساتھ لے لیتے ہیں. تو وہ قربانی جو ہے وہ انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے, ان کی گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو ہے وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی, تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے کروا دینا ہے, اپنا حلق پھر کروا لینا ہے. تو وہ ٹائم ایک فکس ہوتا ہے ان کا. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے اس موضوع سے کافی حد تک حج کے متعلق معلومات ملی ہوگی. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.